मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। नामाबाब हरे कृष्णा तहरीक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस SKCON हरे कृष्णा तहरीक का आगाज 15वीं सदी ईस्वी में हुआ। इस तहरीक के बानी चटियाना महाप्रभु ने कृष्णा इज़्म के अकायद व नज़रियात की तश्कील व फ़रोग़ को हिंदुओं के एक फ़िरका विष्णुइज़्म के बुनियादी अकायद की बुनियाद पर उस्तवार किया। विष्णुइज़्म के पैरोकार विष्णु देवता को सबसे बड़ा और अजीम देवता मानते हैं, जिसने अपने आप को एक मर्तबा कृष्णा के रूप में जाहिर किया। लेकिन इसके बरअक्स चटियाना महाप्रभु की तालीम यह है कि सबसे बड़ा देवता जिसने अपने आप को जाहिर किया वो दर हकीकत कृष्णा था। कृष्णाइज़्म का अकीदी निज़ाम हिंदुआना तर्ज का हामिल है। कृष्णा की पूजा करते वक्त वो आलमगीर वहदत वजूद के नज़रिया को तस्लीम करते हैं। उनके इस निज़ाम के मुताबिक हर इंसान जानशीनी के सिलसिलावार मराहिल से गुज़रता है, जिसे वो आवागोन यानी दोबारा पैदा होना कहते हैं, यानी रेनकैमेशन। आवागोन के नज़रिए के मुताबिक हर शख्स अपने अमाल के कर्जे से निजात हासिल करता है, जिसे वो कर्मा कहते हैं। हिंदुज़्म की तारीख़ के मुतालिया से ये बात अयां होती है कि इस मज़हब में मुसलसल तब्दीलियाँ तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में रूनुमा होती रही हैं। हिंदुज़्म के दो बहुत अहम फ़िरके शिवा के मानने वाले और विष्णु के मानने वाले हैं, यानी शैवेटिस और विष्णाइटिस। अव्वलुल ज़िक्र शिवा की प्रशिश सबसे बड़े देवता की हैसियत से करते हैं, जबकि मुअख्खिरुल ज़िक्र विष्णु और उसके तजस्सुमों की पूजा करते हैं। ज़्यादातर विष्णु देवता के पुजारी इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि कृष्णा देवता विष्णु के कई तजस्सुमों यानी अवतारों में से एक है। कई सदियां पहले उनके अकायद में ये तब्दीली रूनुमा हुई, जब कुछ विष्णु देवता के मानने वालों ने फैसला किया कि कृष्णा देवता तमाम देवताओं से बड़ा है और विष्णु दरअसल कृष्णा देवता का अवतार है। इस नए नज़रिए का बुनियादी तौर पर पेश करने वाला शख्स कित्यानिया या चटियानिया महाप्रभु 1486 था 1543 था, जो बंगाल में वाक़या पज़ीर होने वाली मजहबी बेदारी की बड़ी अहम और मोतबर शख्सियत तस्वुर किया जाता था। वो हिंदू धर्म की मुतसव्विरा सबसे बड़ी इल्हामी किताब भगवद गीता से बहुत गहरे तौर पर मुतासिर हुआ। कित्याना ने इस अमर पर जोर दिया कि आज़ादी यानी मुक्ति को कृष्णा से मोहब्बत और उसकी खिदमत करने के ज़रिए से हासिल किया जा सकता है, और कृष्णा कतई तौर पर सबसे बड़ा और शख्सी देवता है। उसको भक्ति योगा के नाम से मौसूम किया जाता है। कित्याना ने पूजा पाठ और ध्यान के नए तरीके मुतारिफ कराए, जिन्हें सिंकरताना कहते हैं, जिसमें बा आवाज़ बुलंद गाना और रूहानी और विजदानी कैफियत पैदा करने वाले डांस वगैरह शामिल थे। इस तर्ज़ इबादत में पर अमल आज भी कृष्णा के पुजारियों में जारी व सारी है। कृष्णा
کہ اس بھکتی فرقے کو مغرب میں اسی میں ایسی بھکتی ویدانتا سوامی نے متعارف کروایا۔ یہ شخص کلکتہ میں 1 ستمبر 1896 میں پیدا ہوا۔ اس کا اصلی نام ہیبے چرن دی تھا۔ اس نے فلسفی، معاشیات اور انگلش میں 1920 میں کلکتہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1922 میں اس نے شری مد سری بھکتی سدھارتھا سرسوتی گوسوامی مہاراجا کی شاگردی اختیار کی۔ اس سرسوتی نے 1933 میں اپنے چرن وی کو بھکتی یوگا کی کتیانہ روایات میں باقاعدہ طور پر شریک کر لیا۔ سدھارتھا گوسوامی کرشنا کے علم کی تعلیم دینے کا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ چنانچہ گوسوامی کے پجاری کی حیثیت سے پربھو پادھا نے بڑی محنت اور جانفشانی سے تعلیم حاصل کی اور ہندو دھرم کی مقدس کتاب بھگود گیتا کی تفسیر کو تحریری جامہ پہنایا۔ صفحہ نمبر 152۔ بھگوت گیتا کو تفسیر کو تحریری جامہ پہنایا۔ 1936 میں سرسوتی نے اپنی موت سے چند ایام قبل اپنے اس وفادار اور تابعدار شاگرد کو مقرر کیا تاکہ وہ کرشنا کے علم کو انگریزی زبان بولنے والی دنیا کے لوگوں میں متعارف کرائے۔ چنانچہ 1950 میں اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی نوکری سے مستعفی ہو جائے گا، لہذا اس نے اپنی بیوی اور 5 بچوں کو چھوڑ کر معاشرے سے تیاگ یا گوشہ نشینی اختیار کر اور سادھو بن کر اپنے لیے ایک نیا لقب سوامی اختیار کیا۔ معاشرے سے تیاگ حاصل کرنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے دھرم کے فروغ و پرچار کے لیے پوری یکسوئی اور مکمل طور پر دنیا داری سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو وقف کر دے۔ 1962 میں دہلی میں اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک جماعت کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا اور ویدک کی الہامی کتاب کے مختلف حصوں کی اشاعت کروائی۔ 1965 میں وہ امریکہ کے ویزا کے حصول میں کامیاب ہو کر ہندوستانی روایتی مقدس شخص کی طرح مخصوص زعفرانی چوگا زیب تن کر کے امریکہ پہنچا۔ امریکہ پہنچنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مہم کا آغاز نیو یارک میں کیا۔ امریکہ میں اس نے بڑی سرگرمی اور تیز رفتاری کے ساتھ امریکیوں کے مختلف گروہوں کو کرشنا کی فضیلت اور اوصاف سے متعلق تعلیم دے کر اس نے دھرم کو روشناس کرایا۔ ان امریکیوں میں بے شمار لوگ ایسے بھی شامل تھے جو منشیات کی لت کے عادی، مضطرب زندگی کی ناہمواریوں سے مایوس اور پریشان حال تھے۔ انہوں نے اس کی تعلیم کو بہت جلدی قبول کر کے اس کے پیروکاروں کی صف میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس کے چند ہفتوں بعد نیو یارک میں ISKCON کی بنیاد قائم ہو گئی۔ یہ حیرت انگیز امر ہے کہ یہ تحریک بہت ہی برق رفتاری کے ساتھ امریکہ اور یورپ میں دیکھتے ہی دیکھتے وسیع پیمانہ پر پھیل گئی۔ اس طرح 1968 میں مغربی ورجینیا میں ایک کمیونٹی کا قیام عمل میں آیا۔ بعد ازاں تقریباً 4 سال کے عرصہ بعد امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ان کا ایک اسکول قائم ہو گیا۔ بھکتی ویدانتا نے بڑے وسیع پیمانہ پر تحریر و تدریس کے منصوبہ کا آغاز کیا اور ہندو مذہبی کتب کی تشریحات پر توجہ مرکوز کی۔ آج 30 سے زائد کتب اس کی تحریر شدہ دستیاب ہیں، جن کو اس تحریک والے شائع کروا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ان کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ بھی
ये कुतब हैं। इसके अलावा भी ये लोग महाना रसाला बानवान बैक टू गॉड हेड भी बाकायदगी से शाया करते हैं, जिसे कृष्णा के पैरोकार सड़कों पर पैदल घूमकर तकसीम करते हैं। इसी तरह कृष्णा के गीतों पर मबनी कैसेट भी फरोख्त करते हैं। अमेरिका में मुझे ज़ाती तौर पर इनका मुशाहिदा करने का मौका मिला। ये लोग ज़मीन दोज, सबवे, पब्लिक मकामात या सड़कों पर गीत गाते और कृष्णा की तबलीग व प्रचार करते हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि कृष्णा के नाम को हर शहर और हर गांव में फैला दें और लोगों को अपने धर्म का पैरोकार बना लें। वो मंदिर और आश्रम दुनिया के कई ममालिक में खोलकर इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कृष्णा 5000 साल पहले दुनिया में आया। उस वक्त कोई शख्स दुनिया में हिंदुओं की मजहबी कुतब को नहीं समझ सकता था। भक्ति वेदांता मौजूदा रूहानी उस्ताद है। सिर्फ उसकी तालीमात के जरिए ऑथोराइज ट्रांसडेंटल साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन, मुसद्दका मावराए इदराक, खुदा के शौर व फहम की साइंस को समझा जा सकता है। वो रूए ज़मीन पर कृष्णा का नुमाइंदा है, बल्कि उसे ही कृष्णा बजाते खुद तस्लीम करना चाहिए। कृष्णा के पुजारी उसके सामने किसी किस्म के दलाइल या बहस व तकरार की जसारत नहीं कर सकते। उन्हें उसकी तालीमात और मर्जी के मुताबिक बगैर किसी चूचरा सर तस्लीम खम करना लाजमी है। भक्ति वेदांता तक उसके बहुत से पैरोकारों की रसाई नामुमकिन होती है। इस तहरीक की जानिब नौजवान नस्ल बड़ी दिलचस्पी से राग़िब होती है। कुछ लोगों के नज़दीक ये आज के नहायत ही साइंसी और तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजिकल मुआशरा से नफरत का इजहार भी है। मादी दुनिया की मायूसियों और परेशानियों से फरागत और छुटकारा हासिल करने का एक रास्ता भी है। वो तसव्वुर करते हैं कि इस तरह से खुद अफरोज़ी या तकमील ज़ात यानी सेल्फ रियलाइजेशन को हासिल करने और दुनिया के रूहानी मतलब को दरियाफ्त करने में उन्हें कामयाबी हासिल हो जाएगी। इस फ़िरका में शमूलियत इख्तियार करने वालों को फूलों, मोहब्बत और प्यार भरे अंदाज से स्वागत किया जाता है। इब्तदाई पैरोकारों के साथ नहायत नरमी और शफ़क़त भरा रवैया रखा जाता है। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने के साथ मज़हब के क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने पर मजबूर किया जाता है। पैरोकार को अपनी पुरानी ज़िंदगी के तमाम तर बातों को तर्क करके कृष्णा के पुजारी की हैसियत से शनाख्त करवाया जाता है। बैरूनी दुनिया से राबता और हर किस्म की गुफ्तगू पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाती है। ज़ाती मिल्कियत से रज़ाकाराना तौर पर दस्तबरदार होना पड़ता है। हर शख्स को एक मखसूस बालों का अंदाज और लिबास अपनाना पड़ता है। मर्द पैरोकारों को अपने सर मुंडवाने और सिर्फ एक छोटी सी गुंदे हुए बालों की चोटी या लट, जिसे सीखा कहते हैं, रखनी पड़ती है। वो पीले रंग या ज़ाफ़रानी रंग की धोती पहनते और अपने चेहरों पर निशान बनाते हैं। ख़वातीन भारी साड़ी पहनती हैं और बालों में मांद निकालती हैं और गुंदे हुए बालों की चोटियां बनाती हैं और उन्हें किसी किस्म के बनाव सिंगार करने की मुतलक इजाज़त नहीं होती। हर पैरोकार अपने हमरा एक छोटा सा कपड़े का थैला उठाए रखता है, जिसमें उनकी दुआ करने की माला होती है, जिसे वो अलापते हैं। उनके जिस्मों पर 12 मिट्टी के निशानात नक्श होते हैं, जिन्हें तिलका कहते हैं, और मोतियों और मनकों का एक छोटा सा हार भी उनकी गर्दन उनके गिर्द पहनते हैं।
ایک چھوٹا سا ہار بھی گردن کے گرد پہنتے ہیں۔ کرشنا کانشیسنس سے متعلق علم میں ترقی اور بلوغت حاصل کرنے کے لیے ہر شخص کو مندر میں باقاعدگی کے ساتھ جانا اور اس کے تمام رسوم و رواج اور قوانین کو فرما برداری سے ماننا اور عمل کرنا نہایت ہی ضروری امر ہے۔ مندر کی زندگی میں کرشنا کا پیروکار حد سے زیادہ سادہ اور پر مشقت زندگی بسر کرتا ہے۔ کرشنا کے پجاریوں کے روزمرہ کے معمولات اس انداز سے مرتب کیے گئے ہیں کہ وہ صبح 3 بجے نیند سے بیدار ہو کر ناشتے سے قبل 4 گھنٹے تک مسلسل بھجن گاتے اور پرستش کی رسومات ادا کرتے ہیں اور مندر کی مورتیوں کو لباس زیب تن کرتے ہیں۔ بعد ازاں اجتماعی پوجا اور بھگوت گیتا کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ مندروں میں زندگی بسر کرتے ہیں جو ہندو دیوتاؤں کے مختلف درجات کی سکونت گاہیں متصور کیے جاتے ہیں۔ انہیں کرشنا کے اوتار یا دوبارہ تجسم بھی تصور کیا جاتا ہے۔ میرا ناگا ہر روز ان مورتیوں کی صفائی ایسے مکسچر سے گزر دے کر کی جاتی ہے جس میں گائے کا پیشاب، دودھ اور عرق گلاب شامل ہیں۔ بعد ازاں پیروکاروں کے لیے موقع میسر ہوتا ہے کہ وہ اس مکسچر کو خود پی سکتے ہیں۔ پجاریوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سبزیات پر مشتمل خوراک کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ چائے، کافی، الکوہل، تمباکو نوشی، نشاور اشیاء وغیرہ پر سختی سے پابندی ہوتی ہے۔ کھانے پینے میں بڑی احتیاط برتی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے قوانین میں گوشت، مچھلی، انڈے وغیرہ کا استعمال ممنوع ہے۔ غیر قانونی جنسی سرگرمیوں پر بھی سختی سے پابندی عائد ہوتی ہے۔ پیروکاروں کو کسی قسم کا جوا، کھیل، بحث و مباحثہ جس کا تعلق کرشنا کے علم یعنی کانشیسنس سے نہ ہو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کسی چیز جس کا براہ راست بلا واسطہ تعلق سائنس، تعلیم، جاریت، شہوت پرستی سے ہو اسے حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کرشنا کے پیروکار دن میں تقریباً 8 گھنٹے عوام سے درخواستی چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ شام کا وقت دوبارہ تعلیم حاصل کرنے، پوجا پاٹ اور دیگر گھریلو کام کاج کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ ہر شخص کو فرش پر سونا ضروری ہے۔ اکثر سونے والے تھیلے یعنی سلیپنگ بیگز کے اندر ہی سو جاتے ہیں۔ روزمرہ معمولات کے مطابق کچھ لوگ اگربتیاں بناتے، کچھ صفائی کرتے اور کھانے پکاتے ہیں اور دیوتاؤں کی نگہداشت پر مامور ہوتے ہیں۔ بہت سے پیروکار گروپ کی صورت میں سڑکوں پر جا کر ڈانس کرتے ہیں اور گیت گاتے ہیں، لوگوں سے چندہ مانگتے اور اگربتیاں اور مذہبی کتب، خاص طور پر بیک ٹو گاڈ ہیڈ نامی رسالہ فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی فروخت کے ذریعے سے کافی پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد ایک نیا پیروکار ایک مخصوص آگ کی رسم میں شریک ہوتا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں سنسکرت زبان کا نام پربھو پادا سے حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری باضابطہ رسوم کے ذریعے سے اس تحریک میں شمولیت عطا ہوتی ہے جو کہ عرصہ 6 ماہ کے بعد دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک مرد پیروکار براہمن بن جاتا ہے اور ایک مخفی منتر یعنی سیکرٹ منترا حاصل کرتا ہے۔ پیروکار اپنی زبان میں سنسکرت کے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہندو دھرم کی کتابوں کی بنیادی زبان ہے۔ دعا میں
اور مذہبی کتابوں کے حوالہ جات کو سنسکرت زبان میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ کرشنا کی پرستش کا طریقہ کار نہایت سادہ یا انتہائی پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا انحصار اس امر پر منحصر ہے کہ کوئی کس حد تک اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ یہ آسان انداز میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ صرف اپنے گھر میں کرشنا اور کتیانا کی تصویر رکھ کر ہرے کرشنا منترا کے بنیادی گیت گائے جائیں، مثلاً ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے، ہرے راما 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 ہرے ہرے۔ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ 16 الفاظ ماورائی آواز کی ارتعاش کو پیدا کرتے ہیں۔ راما کرشنا کا ایک دوسرا نام ہے۔ ہرے کا مطلب دوسری چیزوں میں سے کرشنا کی خوشی کی قوت ہے۔ شکتی دوانتا کے مطابق اس دور میں یہ منتر روحانی شعور و فہم کا واحد حل ہے۔ بہت سے پیروکار اس منترے کو 108 جپا بیٹس یعنی جپنے والے موتیوں کی مالا پر دن میں 16 سے زیادہ مرتبہ گاتے ہیں۔ کرشنا کی پرستش میں ایک اضافی قدم سنسکرت تانا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے مندروں میں پارک یا اسکول یا سڑکوں پر ادا کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں کرشنا کے ماضی سے متعلق جب وہ روئے زمین پر موجود تھا سننا شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھجن گاتے اور رقص وغیرہ کرتے وقت بہت سے پیروکار وجدانی کیفیات اور روحانی تجربات صفحہ نمبر 157 اور روحانی تجربات کے عمل سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اس قسم کی بھکتی یوگا یا کرشنا کی پرستش کے بہت سے پہلو ہیں۔ نمبر 1، پرسادا۔ یہ وہ خوراک ہے جسے مندر کی مورتیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہر وقت کرشنا کے نام اور اس کی صورت اور ماضی کے متعلق غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ایراٹریکا یعنی مالک کو سلام کرنا۔ اس رسم کو 2 سے 6 مرتبہ دن میں ادا کرنا ضروری ہے۔ تلسی دیوی، نمبر 4 پوائنٹ، تلسی دیوی کے مقدس پودے کی پرستش کرنا ضروری ہے۔ یہ پودا تقریباً ہر مندر میں موجود ہوتا ہے۔ وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس رسم کے ذریعے سے عبادت کرنے والے اپنے گناہوں اور بیماریوں سے مکمل طور پر آزادی اور رہائی حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس پودے کی افزائش و نشوونما کے لیے انتہائی احتیاط برتی جاتی ہے۔ مندر کے دیوتاؤں کی خدمت کے لیے ہر مندر میں ایک بہت سجاوٹ سے آراستہ کیا ہوا ایک کمرہ موجود ہوتا ہے جس میں وہ 24 انچ کے بت رکھے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بت کرشنا کا فلوٹ بجاتے ہوئے اور دوسرا اس کی محبوبہ رادھا کا ہوتا ہے۔ ان بتوں کو ایسے مذبح پر رکھا جاتا ہے جو لکڑی کے بنے ہوئے 3 دیوتاؤں کیتیانا کی تصویروں، شاگردی جانشینی ڈسائپل سکسیشن اور بھکتی دوانتا کے قریب ہوتا ہے۔ تمام دیوتاؤں کو سوٹن لیس اور زیورات جیول سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ انہیں نہلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کی پرستش تعریف و تمجید کی جاتی ہے، انہیں چھوا جاتا ہے اور ان کے لباس کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ انہیں بستر پر سلایا بھی جاتا ہے۔
پیروکاروں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوتا کرشنا کے خاص اوتار ہیں۔ اس پانی کو جس سے ان مورتیوں کو نہلایا جاتا ہے اسے بہت متبرک تصور کر کے پیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، سال کے دوران خاص روزہ کے دن مختلف تہوار بڑی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ ان میں 3 تہوار کرشنا، رادھا، بھگویدانتا بھکتی ویدانتا کے دیدار یا درشن کی یادگار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے عبادتی سرگرمیوں کا مقصد انکساری ذاتی تابعداری کے احساس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ ان تمام عبادتی رسوم کو مندر کے مخصوص قوانین اور ضابطوں کے مطابق سر انجام دیا جاتا ہے، لیکن ان عبادتی رسومات کی ادائیگی میں بہت سے لوگ ناکام ہونے کی بنا پر مایوسی اور بے چینی کے عالم میں کرشنا سے متعلق آگاہی یعنی کانشیسنس کی تحریک کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسکون یعنی ISKCON کا تنظیمی ڈھانچہ نہایت ہی سادہ ہوتا ہے۔ روحانی استاد بھکتی ویدانتا کو تمام باتوں پر کلی اختیار ہوتا ہے۔ اس کے ماتحت اس کا اپنا مقرر کردہ گورننگ باڈی کمیشن ہوتا ہے، جو کہ 12 مرد پجاریوں یا پیروکاروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس گورننگ باڈی کمیشن کے ماتحت تمام مندروں کے صدور متعین ہوتے ہیں۔ ان صدور کے اپنے مندروں میں پیروکاروں پر پورا اختیار ہوتا ہے۔ ان کے اختیار یا اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ عورت ذات کو کمتر متصور کیا جاتا ہے اور انہیں مردوں یا اپنے خاوندوں کے سامنے نوکروں کی حیثیت سے کردار ادا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ انہیں کسی نوعیت کے فیصلہ کو خود کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی اور شوہر پورا اختیار رکھتے ہیں اور انہیں اپنی بیویوں کی کسی قسم کی نافرمانی پر سزا دینے کے لیے پوری آزادی ہوتی ہے۔ میاں یا بیوی کا انتخاب بھکتی دوانتا خود کرتا ہے۔ بھکتی دوانتا کی تعلیم یہ ہے کہ شادی صرف ایسے اشخاص کے لیے ضروری ہوتی ہے جو مجرد زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ جنسی سرگرمیوں سے دور رہنے والے شخص کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شادی شدہ کے لیے جنسی سرگرمیوں کی اجازت صرف تخلیق کاری کے مقصد کے لیے دی جاتی ہے۔ بچوں کو ان کی پیدائش کے موقع پر روحانی نام دیے جاتے ہیں۔ انہیں 5 سال کی عمر تک اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی اور آزادی کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ اس کے بعد انہیں اپنے والدین سے جدا کر دیا جاتا ہے اور انہیں ISKCON اسکول میں کرشنا سے کانشیسنس سے متعلق تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کے قریب آنے کا خواہش مند ہو تو اسے گرو کے ذریعے سے یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے، کیونکہ گرو روحانی استاد اور خدا کا نمائندہ ہے۔ شاگرد اس سے علم حاصل کرتا ہے۔ اگر روحانی استاد خوش ہو تو کرشنا بھی خوش ہوتا ہے۔ روحانی استاد کرشنا کا بیرونی مظہر ہے۔ روحانی زندگی کے مقبول حصول کے لیے پیروکار استاد کی خدمت یا جانفشانی کرتا ہے تاکہ وہ خوش ہو اور روحانی زندگی مل سکے۔ اسکون اور بائبل مقدس میں پائے جانے والے ایمان سے متعلق عقائد و نظریات کا موازنہ مسیح یسوع سے متعلق ہرے کرشنا کی تعلیم۔ یسوع خدا نہیں بلکہ ایک سچا پجاری تھا جسے ایک دوسرے سیارے کے باشندوں نے بھیجا تھا، جن کے دل زمین کے لوگوں کے لیے رحم اور ہمدردی سے بھرے تھے۔ اسکون کے مطابق مسیح یسوع کرشنا کا بیٹا ہے
یعنی کرشنا مسیح کا باپ ہے. جیزس لوز کرشنا، لاس اینجلس، بھکتی ویدانتا بک، ٹرسٹ ND، پیج 26. بائبل مقدس کی تعلیم. کلام مقدس بیان کرتا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. فلپیوں 2 باب 6 آیت. تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جسے اس نے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا. یوحنا 5 باب 23 آیت. میں اور باپ ایک ہیں. یوحنا 10 باب 30 آیت. کلام مقدس کے مطابق مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے جسے اس نے دنیا کو بچانے اور نجات دینے کے لیے دنیا میں بھیجا. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یوحنا 1 باب 1 آیت. خدا سے متعلق ISKCON یعنی اسکون توحید پرست ہیں. وہ روایتی ہندوانہ وحدت الوجود کا عقیدہ مانتے ہیں، یعنی مونزم یہ عقیدہ کہ وہ مادہ اور روح کی تفریق غلط ہے. یہ دونوں ایک ہیں. ابتدا میں کائنات کی تخلیق کے وقت ایک عظیم ہستی یعنی نارایانا موجود تھی. برہما یا شیوا کا وجود نہیں تھا اور نہ ہی آگ اور آسمان پر چاند، ستارے، سورج کا کوئی وجود تھا. صرف اس وقت کرشنا موجود تھا جس نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا. اگرچہ خدا کی ہستی کے کئی اوتار تھے لیکن در حقیقت کرشنا بذات خود خدا کی اصل شخصیت ہے. وشنو یا کرشنا شخصی خدا ہے جو کہ تمام دیوتاؤں سے بڑا ہے. وہ آسمانی سیارے پر رہتا ہے. وہ کسی حد تک بے تعلق اور ناقابل رسائی ہے. وہ مکمل طور پر الہی ہستی ہونے کی بنا پر انسان کو نہیں سمجھ سکتا، باوجود یہ کہ وہ بالکل علیحدہ نظر آتا ہے. لیکن وہ نہ کسی سے نفرت اور نہ کسی کو پسند کرتا ہے. وہ نیکی اور بدی دونوں سے بہت دور ہے. اس نے اپنے کو ماسٹر آف ڈیمنز، بدرواہ کا مالک کا نام دے رکھا ہے. کرشنا جب روئے زمین پر لوگوں کا رویہ دیکھتا ہے تو آسمان پر روتا ہے. بائبل کے مطابق خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. پیدائش 1 باب اور 1 آیت. کیا میرے سوا کوئی اور خدا ہے؟ یسایہ 44 باب 8 آیت. اے انتہائے زمین کے سب رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں. یسایہ 45 باب 22 آیت. خدا تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں اور نہ نیچے زمین میں کوئی خدا ہے. یسایہ 8 باب 23 آیت. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت. خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا. 2 کرنتھیوں 5 باب 19 آیت. خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں. تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. خروج 3 باب 14 آیت.